GN अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। से भी कहता हूँ घर से जब निकलो तो माँ का हाथ अपने सर पे रखवाओ, बाप का हाथ चूमो, सर पे रखवाओ, फिर निकलो। जब तक पलट के नहीं आ जाओगे माँ बाप की दुआ तुम्हारी हिफाजत की जामिन बनी रहेगी। और घर से निकलते हुए ये चार मिसरे पढ़ लो मुनव्वर राना साहब के कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। जरा मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। बाकी काफी तफसीली खिताब हमारे हजरत मुफ्ती मुजफ्फर साहब कर चुके हैं माँ बाप के हवाले से। अब मैं बात वहीं पे लाता हूँ। प्लेटें साफ करता था वो लड़का, लेकिन बाप ने कहा बेटे मैं नहीं चाहता कि तू मेरी तरह जिंदगी गुजारे, मैं चाहता हूँ तेरे हाथ में कलम की ताकत हो। उसने मेहनत की, इसी साल की बात है, और अपने यूपी का एक एग्जाम निकाला उसने, और हमारे संभल का वो लड़का अल्लाह के करम से जज बन गया। शायद आपने तो खबर देखी थी संभल की। तो रुकनुद्दीन सराय की जी आप ये मन क्यों नहीं बनाते, जब उसका बेटा बन सकता है तो मेरा बेटा क्यों नहीं बन सकता है? बचपने ही से केयर करो, बेटी हो या बेटा। आजादी देना सही नहीं होती है बच्चों को ज्यादा। जैसे मरने के बाद कब्र में जाके पता चलता है ना कि रब की लगाई हुई पाबंदियां ठीक थी, ऐसे ही जवान होके पता चलता है कि अब्बा की लगाई हुई पाबंदियां ठीक थी। मगर जब चुग गई चुड़िया खेत तो रोने से का होत। माँ बाप से भी अर्ज करूंगा, नसीहत तो नहीं कर सकता, माँ बाप हैं आप, अर्ज कर सकता हूं कि बच्चों पे नजर रखो, बेटी है या बेटा, कि बड़े मोबाइल की से जरूरत क्या है। हमारी बेटी या बेटा कहीं गलत वे में तो नहीं जा रहे हैं, रॉन्ग साइड पे तो नहीं है हमारे बच्चे। नजर रखो, किसी को गाली दे के आए डांटो, वरना कल को तुम्हें देने लगेंगे गालियां। इसलिए मैंने माँ बाप से भी ये बात अदब के साथ अर्ज की है, बच्चों को कामयाब बनाओ यार। जिस खानकाह से मैं मुरीद हूँ, खानकाह मारारा मुताहरा, वहाँ का एक ऐलान है जो गोल्डन ऐलान है, आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। क्या कहा मैंने? आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ। एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप सभी जानते, राष्ट्रपति रहे थे ना अपने इंडिया के, परमाणु ताकत भी उन्होंने ही दी है, मगर भक्तों को याद नहीं रहता। परमाणु ताकत दी, और वो किसी की मेहरबानी से राष्ट्रपति नहीं बने थे, अपनी क्वालिटी से बने थे। पूरा भारत उनसे प्रेम करता है। पता उन्होंने क्या, वो कितने गरीब थे, उनकी बहन ने पढ़ाया था, अखबार बेचते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी पुअर फैमिली से बिलोंग करते होंगे। भाई जो अखबार बेचता होगा मुफ्ती साहब, वो कितना कमजोर होगा माली एतबार से, फाइनेंशियली किस कदर वीक होगा, मगर पढ़े, साइंटिस्ट बने। उनका एक जुमला मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने कहा था ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। एक जगह उन्होंने कहा था कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना ही परखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। कुछ किए बिना ही तो जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सही बात। इंतकाल कर गए राहत इंदौरी साहब, मैं उनके मोहल्ले में तकरीर करके आया हूँ। खजराना के रहने वाले थे इंदौर के, बड़े अच्छे शायर थे यार, बड़े अच्छे शायर थे। उन्हीं के तो शेर हैं वो कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हाँ कहा था, नहीं कहा था उन्होंने, चलो वो आपने कह दिया वही काफी है, वो हो गया काम। उन्हीं के मोहल्ले में उन्होंने एक दफा एक शेर कहा था, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। इतनी जगह अपने भाई को छोड़ने को तैयार नहीं हो, खत्म कर दो झगड़े। अगर आपस में मन मुटाव हो, मन नहीं ठुकता मत बोलो, मगर किसी से लड़ो मत, मैं ये कह रहा हूँ।
جھگڑے ختم کرو. سامنے دینی بھائی آ رہا ہے، وہ دوسری پارٹی میں سوچو یہ پارٹی بندی الیکشن کے ٹائم پہ کام آتی ہیں. اپنی بول چالیں ختم نہ کرو، آپ اپنی بول چالیں ختم نہ کرو، سمپرک بڑھانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے بولا کرو. تمہارا مخالف بھی سامنے سے آ رہا ہے تو وہ تمہاری دنیا ہی کا تو مخالف ہے، مگر انسانیت کا مخالف نہیں ہے، تمہارے دین کا مخالف نہیں ہے. اسے سلام کر لیا کرو. یہ نہ سوچو کہ سلام کریں گے تو ناک نیشی ہو جائے گی، نہیں نہیں، سلام کرنے سے مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے. ادب سے جھکتا ہے، جھک کر سلام کرتا ہے، فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے. نہ اس میں رہنا کہ کوئی تمہیں سلام کرے، بڑا تو وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے. بے شک. ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اور زور سے بولو سبحان اللہ. ابھی ختم کر دیں کیا؟ ہاں مکمل سناؤں گا. ماشاءاللہ. ارے بھائی اوہو کمال ہے بھیا، واقعی میں قاضی ہو بھیا. ایک ایک بات پہ دھیان ہے ماشاءاللہ. کون سا غوث پاک کا واقعہ نا؟ حضرت بلقیس کا واقعہ. اللہ اکبر. حضرت بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت رکھا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، اور پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آ گیا تھا. تو جو کرامتوں پہ انکار کرے اس کے سامنے قرآن کی آیت رکھو، نہیں کر سکتا. دل سے کرے گا تو منافق کہلائے گا، اور زبان سے کرے گا تو پھر وہی کہلائے گا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مگر نہیں کرے گا اگر صاحب ایمان ہوگا تو قرآن. تو اس سے کہو یار تو نے یہ مان لیا تو پھر غریب نواز کو بھی مان لے. یار وہاں یہ ہوتا وہ ہوتا ہے. ارے تو وہ ہوتا تو غلط ہوتا تو اس کے لیے وہ ذمہ دار ہے. تمہارے یہاں شادی میں کتنی خرافات ہوتی ہیں تو کیا نگاہ بند کر دو گے کیا؟ ارے بابا تمہاری ناک پہ، بھئی مفتی مظفر صاحب، کسی کی ناک پہ اگر مکھی شریف بار بار آ کے شرافت دکھائے تو آپ مکھی کو اڑاؤ گے یا ناک کو اڑاؤ گے؟ بولے نہ ناک رہے گی نہ مکھی رہے گی، وہ گال پہ جا کے بیٹھ جائے گی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو جو کمی ہے اس کی ہم نے کب وکالت کی ہے؟ ہمارے امام احمد رضا کا خاص بالکل صاف فتویٰ ہے. بدعات ہیں، ہم بدعات و خرافات کے بالکل قائل نہیں ہیں. ہم ان جاہل پیروں تک کا رد کرتے ہیں جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. بالکل کلیئرٹی ہے ہمارے موقف میں، اسٹینڈ میں. جو یہ کہے کہ ہم تو تصور میں نماز پڑھ لیتے ہیں، 2 بت مارو گاؤں سے بھگاؤ اسے. اگر کوئی آ جاتا یہ تھوڑی کروں گاؤں میں ہے کوئی آ جا کبھی دھوکے سے، وہ کہے گا نا ہم تو طریقت والے ہیں، یہ مولوی لوگ شریعت والے ہیں، تو باٹا کے چپل لگاؤ گال پہ. ابے نہ شریعت الگ ہے نہ طریقت الگ ہے، دونوں ایک ہی راستہ ہے. نہ بولا ہماری لائن الگ ہے ان کی لائن الگ ہے، تو کہ ٹرین چل رہی ہیں کہ لائن الگ ہے، یہ ہاوڑا کی اور یہ اس کی ہے. جہالت کی باتیں. غوث پاک کے نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آسمان کا ٹکڑا، بادل کا ٹکڑا اوپر، اس کے اندر سے آواز آئی ہم نے نمازیں معاف کر دی، مت پڑھیو نماز. تو غوث پاک نماز سے فارغ ہو کے آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو مجھے شیطان لگتا اور شیطان کو بھگانے کی سب سے بڑھیا دعا ہے. مقصد یہ تھا کہ نماز میرے نانا پہ کربلا میں معاف نہ ہوئی تو مجھ پہ معاف ہوگی. نماز کا حکم تو یہ ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر کے پڑھو، مگر پڑھو. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو. ہاں کوئی عذر شرعی ہے تو بات الگ ہے، مگر پھر بھی قضا ضروری ہے. تو کوئی یہ کہہ دے تو مگر شیطان نے جاتے جاتے یہ کہا تھا او عبد القادر علم سے بچ گئے، کئی ہزار کو نپٹا چکا ہوں. تو یہ آج کل جتنے مل جاتے ہیں نا سمجھ لو یہ ان کئی ہزاروں میں سے ہی ہیں یہ. اب یہ بڑھ گئے زیادہ. رنگ برنگی کپڑوں پہننے کا نام ولایت تھوڑی ہے، ہاں شریعت پہ عمل کرنے کا نام ولایت ہے. غوث پاک نے فرمایا مردود تو کہتا مجھے میرے علم نے بچا لیا، نہیں مجھے خدا کی توفیق نے بچایا. بے شک سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ایسی شان والے ہیں غوث پاک. کیوں؟ ان کے والد کا تذکرہ سنو پھر تقریر ختم کرتا ہوں. یار میں بہت دیر سے چاروں طرف کو اس لیے بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک دو بندہ ہٹے اور مجھے تقریر ختم کرنے کا بہانہ ملے.
مگر جو جہاں بیٹھا ہے ویسے ہی بیٹھا ہے۔ یا اللہ اپنے محبوب کے ان پکے سچے غلاموں کے ایمان میں، عمر میں، علم میں، روز روزگار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما دے۔ آمین۔ یہاں پہ جو ادارہ رضائے مصطفیٰ یا دیگر ادارے چل رہے ہیں مالی سب کو شاد و آباد فرما۔ یا اللہ سب کو برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ یہ چہرے ایسی چمکتے دمکتے رہیں میرے مالک، ان کی نسلوں کو زیور تعلیم سے آراستہ فرما دے۔ آمین بولو زور سے اللہم آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم۔ حضرات آپ کے والد کا نام ہے ابو صالح۔ جنگل میں کہیں جا رہے تھے، نہر تو نہر سے ایک سیب، اب وہ اچانک ذہن میں آیا اور بڑا اچھا سیب تھا، آپ نے اٹھا لیا، کھانے کا اشتیاق ہوا تو تناول بھی کر لیا، مگر بعد میں دماغ میں آیا کہ میں نے ایسے ہی کھا لیا، پوچھا تک نہیں، جبکہ بہتا ہوا ہی تو آ رہا تھا، کم از کم مال مباح تو تھا وہ، مگر طریقت اور تقوی، کہا یار کیا پتہ کس کا تھا، اب ادھر نہیں چلے ادھر چلے جدھر سے سیب آ رہا تھا، کہ یہ ادھر سے آ رہا تو ہو سکتا کسی کا گراؤ، پہنچتے پہنچتے ایک جگہ پہنچے تو سیب کے باغوں کی ٹہنیاں نہر کی طرف جھکی ہوئی تھی، بولے اسی سے آیا ہے، اندر پہنچے، اس باغ کا جو باغباں تھا وہ بھی خدا والا تھا، جو باغ میں جا رہا ہے یہ بھی خدا والا ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بات چیت ہوئی، کہا کیسے، کہا وہ معاف کیجئے گا، جو سزا دینا ہو یہیں پہ دے دیجئے گا، ہم نے اپنے آپ کے باغ سے ٹوٹا ہوا ایک سیب انجانے میں کھا لیا، معاف کر دینا۔ سامنے جو بزرگ بیٹھے تھے ان کے دل کی کلیاں کھل گئیں کہ اتنا اچھا داماد کہاں ملے گا، سبحان اللہ۔ پہلے بیٹی کے لیے کردار کے غازی دیکھے جاتے تھے، دولت نہیں دیکھی جاتی تھی، اور یہ نصیحت صرف 2 منٹ میں کروں گا۔ 10,000 کی سیلری ہو، انسان ہو، اچھا آدمی ہو، وہ اس سے اچھا ہے جو 1 لاکھ روپے کماتا ہے مگر حرام روزی کماتا ہے۔ تیری بیٹی کو اس گھر میں سکون نہیں ملے گا جس گھر میں رزق حرام ہو، وہاں سکون مل جائے گا جہاں حلال ہو اگرچہ کم ہو۔ جملہ سمجھ میں آ گیا؟ یہی وجہ ہے کہ ڈیورس تک کے نمبر آتے ہیں، پرابلم آتی ہے، اس لیے لڑکا اچھا دیکھو، بعمل دیکھو، اور وہ بھی بہت امیر فیملی تھی، سیب کا باغ تھا۔ کہا ابھی اور آزماؤں گا تجھے میں، دل میں سوچا، اچھا غلطی کی معافی کا جی، تو کہا ہمارے باغ کی سچائی کرو، یہاں پہ نوکری کرو، اس کے بعد دیکھیں گے ہم، کہا تیار ہیں، بس قیامت کے دن میرے نانا جان کے سامنے دامن نہ پکڑنا، صرف ایک سیب کھایا ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی و طہارت۔ یہاں کتنی حرام روزیاں کھا جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے لوگ، اللہ محفوظ رکھے، آمین بولیں زور سے۔ سب کے لیے ہے، اہل علم ہو یا غیر اہل علم ہو، اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ تو رزق حلال عطا فرما، خوب عطا فرما، دولت عثمان غنی کی فیاضی کا صدقہ عطا فرما، مگر مالک ان کے دل کا صدقہ بھی عطا فرما۔ دولت ہو تو کنجوس بھی نہ ہو کہ کنجوس ہے، مکھی چوس ہے، نہ زمین کا نہ نہ آسمان کا نہ زمین کا بوجھ بنا ہوا ہے۔ میں کیا کوئی جملہ بول دوں کو ناراض ہو جائے گا بھئی، اس لیے یہیں پہ رہنے تو ایسے رہنے۔ ایسے مالدار سے کیا فائدہ کہ گھر میں سب کچھ ہے مگر سگریٹ بھی دوسرے کی پیے گا۔ ہمارے وہاں ایک کہاوت ہے کہ بیڑی بھی دوسرے کی پیے گا، قبر میں کچھ نہیں لے کے جائے گا۔ ارے تو بھئی ایسی دولت سے پھر کچھ فائدہ نہیں ہے بھئی، چاہے بری لگے، ابے کم سے کم اپنے تن بدن پہ پہنو، اللہ نے دیا ہے تو اچھا کھاؤ پیو، دوسروں کو کھلاؤ۔ اچھا تو چلو بہت تنگ دلو، دوسروں کو نہ کھلا رہے ہو تو اپنے بال بچوں کو تو کھلا دو، ایسا کیا فائدہ ہے ایسی دولت سے؟ ارے ایسی دولت سے کیا فائدہ بابا؟ حضرات میں یہ دعا کر رہا ہوں ہم آپ سب کے لیے، یا اللہ تو ہمیں دولت دیجیے اپنے پیروں پہ کھڑا کر، چونکہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے، لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے، مگر یا اللہ ہمیں عثمان غنی کا وفادار بنا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو راہ خدا میں خرچ بھی کریں وہی امیر اچھے جو راہ خدا میں اٹھاتے ہیں پیسہ۔ حضرات توجہ ہے آپ لوگوں کی، مچل کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یہاں پہ رہنا پڑے گا، کہا تیار ہیں، رہنے لگے، صبح و شام دیکھ رہے ہیں، باغباں بھی اور ادھر یہ بھی ان کے دونوں ہی تہجد گزار ہیں، اوابین و اشراق بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی بہت پڑھتے ہیں۔ ایک دن کہنے لگے بیٹے ایک بات اگر تم ہماری مان لو تو پھر ہم تمہاری غلطی معاف کر دیں گے۔ 1 منٹ کے لیے نہیں سوچا کہ کیا کہیں گے، کیا شرط رکھیں گے، کچھ نہیں، کم منظور ہے، بس قیامت کے دن دامن نہ پکڑنا ہے۔ ذرا زور سے نہیں بولو گے یار، خدائی قسم کیسے لوگ تھے، آج تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہا منظور ہے،
کہ وہ شرط ہماری یہ ہے کہ ہماری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، پیروں سے بھی معذور ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، کانوں سے بھی نہیں سن سکتی، وہ اس سے ہم تمہارا نکاح کرانا چاہتے ہیں، اگر یہ بات تم مانو تو تمہاری غلطی معاف۔ ایک منٹ کے لیے نہیں سوچا، کہا منظور ہے۔ آج تو اگر ذرا سا ناشتہ کم کرا دیا سمدھی نے تو لٹھیا لے کے پہنچ جا وہیں پہ، ارے میری رشتہ داروں کی بات خراب کرا دی۔ ارے بابا کچھ غلطی اس سے ہو گئی، نظر انداز کر دے یار، چار پہیوں کو کہا تھا تیرے ابا نے، دی تو ٹو ویلر ہے۔ ارے تو نہ بنا ہوگا حساب، زمین بکوا دے پھر بھئیے تو اس کی، پلاٹ بکوا دے بھی، تیرا پیٹ نہ بھر رہا قارون کہیں کے۔ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں حضرت ہمارے لڑکے کا رشتہ دیکھ لیو، ہمیں تو حضرت کچھ چاہیے نہیں۔ کئی جگہ سے رشتے آئے کہہ رہے تھے بلورو دنگے، بلینو دنگے، ٹرک دنگے، ہمیں کچھ نہ چاہیے، حضرت رشتہ دیکھ لیو حضرت تم۔ تو میں نے کہا تجھے چاہیے بھی کچھ نہیں تو گاڑی کی لسٹ کیوں بتا رہی آبھی تو؟ میں نے کہا سن 2027 یا 28 میں شادی کری ہوئی، تب تک بلڈوزر گھر گھر چلن لگیں گے۔ کسی کے دینے سے بھلا نہیں ہوتا، بھلا تب ہوتا جب پیدا کرنے والا خود آتا۔ بھئی مفتی مظفر صاحب اگر تیری قسمت ہی بھونڈی ہے تو بیوی کا جہیز بھی بیچ کے کھا جائے گا۔ اور بھئیہ تو اگر اپنے ہاتھوں کی کمائی پہ بھروسہ رکھتا ہے تو بیوی کو بھی مالا مال کر دے گا، خود بھی مالا مال ہو جائے گا۔ اور تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ لڑکی جو آئی ہے تیرے گھر میں دلہن بن کے وہ ایسے ہی ہے؟ یہ خالی ہاتھ اپنا نصیب ساتھ لے کے آئی ہے۔ یہی وجہ کتنے لوگ ہیں شادی کے بعد قسمت کھل گئی، تو تیری تو پہلے ہی تھی، پہلے کیوں نہ کھلی ہوئی؟ تیری نہیں کھلی ہے، تیری بیوی کی قسمت تیرے کام آ رہی ہے۔ ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ، اور یقیناً اس کے آنے کے بعد اللہ نے اس کے صدقے میں تیری قسمت بھی کھول دی۔ ارے گھور کے مت دیکھو مجھے، دواؤں میں مت لو۔ کبھی سوچ رہے ہو لڑکوں کے رشتے میں ٹیک لگانے آئے حضرت؟ ہاں لڑکے اگر ہیں تو لڑکیاں بھی ہیں، ہم تمہارے سب کے پاس کدھر کوئی سوچ لو جس پہ صرف لڑکے لڑکے ہیں، وہ زیادہ چکر میں نہ پڑے۔ وہ دلہن روٹی نہیں کھلائے گی جس نے اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھا ہوگا تیرے بیٹے کے جہیز کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ ہاں بہت کلیئر بات ہے، برا لگے لگ جائے، اگلی دفعہ جو نہ بلاؤ گے، نہ بلاؤ گے ضرور بلاؤ گے یار۔ ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے، چہرے مسکراتے رکھے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ، ہاں بیٹی والا ہے، دینے میں کوئی قصر نہیں کرتا۔ بتاؤ بھائی میں تو بہت کلیئر بات کہتا ہوں، یہ جہیز وہیز اور یہ رابطے اپتے جو ہم تمہوں نے بدعتیں نکالی ہیں نا، اس کی جگہ اسلام کا جو طریقہ تھا، عورت کا جو شرعی حق تھا جو بیوی کا، وہ اگر چلنے لگے تو یہ خود بخود بہت ساری رسمیں ختم ہو جائیں گی۔ مگر کیا کریں صاحب، نظام ایسا بگڑا ہے کہ کدھر سے سنبھالو کدھر سے پکڑو، پوری کہانی خراب ہے۔ میرا بڑا دل دکھا ہوا ہے ایک واقعے کو سن کے، میں جگہ کا نام نہیں بتاتا چونکہ بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا۔ بیٹی کی لاش آئی تھی گھر پہ، بڑی نیک شریف سجن بیٹی تھی، بس صرف گاڑی کی مانگ پوری نہ کی۔ بہت سارے کیس جھوٹے بھی بنتے ہیں مگر یہ سچا کیس ہے، اور بیچارے وہ اتنے کمزور ہیں کہ انہوں نے مقدمہ تک نہیں کیا، چونکہ مقدمہ کر رہے تھے تو بیٹی کا وہ کرانا تھا، کیا بولتے ہیں اس کو بھائی، ہاں پوسٹ مارٹم، ہاں انہوں نے نہیں کرایا، پنچ نامہ بھر کے کہا ہمارا انصاف اللہ کرے گا۔ میرا بڑا دل دکھا کہ یار غریب کی بیٹی ہے تو تم نے اس کی بیٹی کو تانے دے دے کے مار دیا۔ وہ بچی بسترے پہ پڑی رہی اور کئی دن کے بعد اس کی لاش نکلی۔ وہ تو کوئی اس کے گھر سے دعوت کرنے گیا تو پتہ چلا ایسا، ورنہ لاش کو بھی چھپا رہے تھے ظالم لوگ۔ ٹھیک ہے اس نے کیس نہیں کیا، مگر یاد رکھو اے ظالموں، کسی کی دھی بیٹی کی ہائے لے کے تم بھی سکون سے نہیں رہ سکو گے، چین سے نہیں رہ سکو گے۔ حضرات ایک منٹ نہیں سوچا، سامنے سے کہا منظور ہے، کہا ڈن، نعم کا منظور ہے، نکاح ہو گیا۔ اور فاطمہ نام تھا ان کا، فاطمہ ام الخیر۔ جب پہلی دفعہ اپنی زوجہ محترمہ کو، اپنی دلہن کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بتایا کیا تھا، ہیں کیا؟ نہ سیرت کا جواب ہے نہ صورت کا جواب ہے۔ اپنے سسر کے پاس گئے، کہا آپ نے جو بتایا تھا، غلطی سے کسی اور لڑکی سے نکاح تو نہیں کر دیا؟ پیشانی چومی، کہا بیٹے تجھے تیرے صبر کا اللہ نے بھلا عطا فرمایا ہے۔ اے میرے لال، میرے لختے جگر، تو میرے بیٹے سمان داماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے۔ کہا بیٹے میں نے جو کہا وہ غلط نہیں کہا تھا،
مگر میں نے معنی بعید مراد لیا تھا. میں نے کہا تھا میری بیٹی آنکھوں سے معذور ہے، مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی نے کوئی خلاف شرع دیکھا ہی نہیں ہے، اس اعتبار سے وہ خلاف شرع دیکھنے میں معذور ہے. اپنے ہاتھوں کا، اپنے قدم کا، اپنی سماعت کا شریعت کے ضابطے میں اس نے پوری زندگی گزاری ہے. جب باپ ایسا ہو اور ماں ایسی ہو تو اس گھر میں بیٹا عبدالقادر جیلانی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بے شک. ذرا اونچا بولو، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور مچل کے بولو. اسی لیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے جھوم کے کہا واہ کیا مرتبہ. کسی کو بہت اچھا لگے گا تو واہ کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا مرتبہ، اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے، ذرا زور سے بولو، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا، کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. ہے غوث پاک سے محبت کرو، ان کی سیرت کو اپناؤ، 5 وقتہ نماز پڑھا کرو، تہجد کی نمازیں پڑھا کرو، بعمل بن جاؤ، ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ. وقت کا خلیفہ ان کے پاس درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیلیاں لے کر کے آیا تھا. آخری واقعہ تقریر ختم اور آ کر کے کہنے لگا حضور پیش خلیفہ ہے، یہ پریسیڈنٹ ہے، یہ دربار میں کھڑا ہے، اللہ والے خود نہیں جاتے ہیں. آج کل بعض لوگ تمہیں نظر آئیں گے اللہ والے نہیں جاتے، ان کے پاس خود آتا ہے. یہ پکڑا ہوا تھیلیاں درہم و دینار کی، سونا و چاندی. حضور لے لے. آپ نے فرمایا لا حاجت لی الی ذالک، لے جا مجھے نہیں چاہیے. بار بار کہنے لگا. جب بہت زیادہ اصرار کیا غوث پاک نے کہا اچھا یہاں لا، دیکھو ادھر، ایسے پکڑا بیچ میں سے اس کو اور ایسے جب دبایا نا خون کی بوندیں ٹپکنے لگی اس کے اندر سے. آپ نے فرمایا حرام روزی میرے پاس لے کر کے آیا ہے، ان پیسوں میں یتیموں کے آنسو چھپے ہوئے ہیں، کمزوروں کی آہیں چھپی ہوئی ہیں، غریبوں کا حق چھپا ہوا ہے، مظلوموں کا خون چھپا ہوا ہے. کہا مجھے تیرے نسب، وہ عباسی خلیفہ تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کی اولاد سے، کہا مجھے تیرے نسب کا لحاظ نہ ہوتا تو آج یہ خون اتنا بہتا کہ بغداد کی گلیوں میں خون ہی خون نظر آ رہا ہوتا. کہ لے جا ان کو. اس سے سیکھ یہ ملی ایک پتیلا چڑھانا. ان کی 11ویں یا فاتحہ کے کسی بھی ٹائٹل سے آپ کریں مگر رزق حلال ہونا چاہیے. بہت کلیئر بات ہے. اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا یہ پہلے ضروری ہے، وہ فرض ہے. یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ ایک ٹائم کی نہیں اور 11ویں ہر مہینے. اعلیٰ حضرت نے سختی کے ساتھ اس کو منع کیا، پہلے فرض ادا کرو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ پہلے ہاں فرض ادا کرو، رزق حلال کھاؤ میرے بھائیو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو باتیں کہیں یار بہت لمبی تقریر ہو گئی آج، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات خلاف شرع میری زبان سے سرزد ہو گئی، انسان ہوں، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے. کلمہ شریف پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. اب کھڑے ہو جائیے، سلام پڑھ لیجئے، انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.